हालेलुया, हालेलुया। शादमानी का खुदा, खुशी का खुदा, जो हमारे अंदर अपनी खुशी रुल कुदस के वसीला से रखता और हमारी रूह को ताज़ा दम कर देता है, और हमारी रूह जैसे हरनी ना पानी के नालों को तरसती है, वैसी ही जब उसके लिए तरसती है तो फिर खुदा अपने जलाल को, अपने इत्मीनान को, अपनी खुशी को हमारी रूह का हिस्सा बना देता है, और इस बब से हम शादमान रहते हैं, खुश रहते हैं। मसीह में आप सबको पास्टर सरफराज रहमत का सलाम पहुंचे। आज एक और खूबसूरत ज़बूर की तरफ बढ़ते हैं, और ज़बूर 48 आज हमारी तलावत रहेगा, और ये खुदा के मुक़द्दस शहर यरूशलेम का गीत है, उसकी ये पुकार है, और ये भी बनी कोरा ने लिखा है, और उसकी कलम से भी बड़े खूबसूरत ज़बूर लिखे गए हैं, और हम खुदा उनका शुक्र अदा करते हैं कि वो हमारे लिए बरकत का बाइस बने हैं। और ये वो गीत हैं जिनको हालेलुया गा कर बनी इस्राएल कौम खुदा उनके ज़ूरी में जाया करते थे। और कलाम खुदा में लिखा है, हमारे खुदा के शहर में अपने कोई मकदस पर खुदावंद बुजुर्ग और बेहद सताइश के लायक है। शुमाल की जानिब कोई सयून, जो बड़े बादशाह का शहर है। हालेलुया। हम बड़े बादशाह के शहर के घर की बात करने लगे। प्रेज द लॉर्ड। वो बुलंदी में खुशनुमा और तमाम जमीन का फख्र है। वो बुलंदी में खुशनुमा और तमाम जमीन का फख्र, वो बड़ा बादशाह है जो इब्राहिम, इसहाक और याकूब का खुदा है। इसलिए उसके महलों में खुदा पनाह माना जाता है। हालेलुया। उसके महलों में, उसके शहर में, उसकी रियाया में खुदा लोगों की पनाह माना जाता है। हालेलुया। इसलिए लश्करों के खुदा उनके शहर में, यानी अपने खुदा के शहर में, जैसा हमने सुना था वैसा ही हमने देखा। खुदा उसे हमेशा बरकरार रखेगा। ऐ खुदा, तेरी हैकल के अंदर हमने तेरी शफकत पर गौर किया है। ऐ खुदा, जैसा तेरा नाम है वैसी ही तेरी सताइश जमीन की इंतहा तक है। जब हम तेरे करीब गए, जब हमने तेरी हैकल में आकर तेरे हुस्न और तेरे जमाल को देखा, जब हमने तेरे तेरे उस खूबसूरत शाहकारों को देखा, तो फिर ऐ खुदावंद हमारी अक्ल दंग रह गई, और उन पर जब गौर किया तो हमने कहा, जैसा खुदावंद है, जैसा तेरा नाम है, वैसी ही तेरी सताइश जमीन की इंतहा तक है। तेरा दाहिना हाथ सदाकत से मामूर है, तेरे अहकाम के सबब से कोई सयून शादमान हो। तेरे अहकाम के सबब से उस सयून के शहर की, या यरूशलेम के शहर की खूबसूरती और उसका जो हुस्न है वो बरकरार अगर रखना है, शादमानी में रहना है, खुशी में रहना है, प्रॉस्पेरिटी में रहना है, तो उसके अहकाम के सबब से, उसके कलाम के सबब से, उसकी प्रेजेंस के सबब से प्रेजेंस उठ जाएगी, वो जगह भी वीरान हो जाएगी, वो शहर भी वीरान हो जाएगा, वो इलाके भी वीरान हो जाएंगे, वो हैकल भी वीरान हो जाएगी। लेकिन अगर प्रेजेंस को रखना है तो उसके अहकाम से प्यार करना है। यशवा की किताब में पहले बाब की 8वें आयत में लिखा है कि तेरा कलाम मेरे मुंह से हटने ना पाए, मुझे दिन रात तेरे कलाम का ध्यान रहे। और अगर ऐसी सिचुएशन है तो फिर सुनिए, मैं आपको खुदा के कलाम के वसीला से बताता हूं कि वो हमारी शादमानी बन जाएगा। इसलिए यहूदा की बेटियां खुशी मनाएं, क्योंकि उन्होंने खुदा के कलाम से प्यार किया है। सयून के गिर्द फिर वो उसका तवाफ करो, उसके गिर्द घूमो, और घूमकर क्या करो, शुक्रगुजारी से भर जाओ कि खुदावंद कैसा मेहरबान है। हालेलुया। उसके बुर्जों को गिनो, उसकी शहर पनाह को खूब देख लो, उसके महलों पर गौर करो, ताकि तुम आने वाली नस्ल को उसकी खबर दे सको। आने वाली नस्ल को खबर देने के लिए कि खुदा कैसा अजीम है। खुदा के शहर और उसकी 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 खूबसूरती को जब तुम देखो तो फिर उस पर गौर करके अपने अंदर उसको उतार लो, उसके मुकाशफा को अपनी रूह में उतार लो, और फिर आने वाली नस्लों को वो बताओ। हर इंडिविजुअल शख्स
جو ہے اس کو خدا کی اس پریزنس کا ایکسپیرینس کرنا پڑے گا، تجربہ کرنا پڑے گا۔ اور جب آپ ہر انڈیویجول شخص، انڈیویجول خاندان جو اس پیسج سے ہم سیکھ رہے ہیں، اس کو ہم اب نئے عہد نامہ میں مسیح کی کلیسیا پر کیسے لاگو کر سکتے ہیں، سنیے غور سے۔ بائبل مقدس میں اس مقدس شہر کے بارے میں بتایا گیا ہے، یا اس ہیکل کے بارے میں بتایا گیا ہے کہ جب شاگرد یسوع کے ساتھ جا رہے تھے تو وہ کہہ رہے تھے کہ دیکھ خداوند، یہ ہیکل ہماری کتنی خوبصورت ہے، 40 سال لگے ہیں اسے بنانے میں، اور یہ ہیکل دیکھیں ہمارے لیے فخر کا باعث ہے۔ خداوند یسوع مسیح نے کہا تھا، بیٹا اس ہیکل کو ڈھا دو تو میں 3 دن میں پھر اسے کھڑا کر دوں گا۔ تو پتھروں کے گھر کی بات نہیں ہو رہی ہے، بات یہ ہے کہ خدا اس کو ایک ایگزامپل بنا کر، ایک گواہی بنا کر، خدا ہمارے بدن کو روح القدس کا مقدس بنا کر، اس کو ہیکل بنا کر، اس کو مقدس شہر بنا کر، اس کے اندر اپنی حمد و ثنا، اس کے اندر اپنی پریزنس کو رکھ کر، ہمارے وسیلہ سے خدا دنیا کے لیے ہمیں فخر کا باعث بنانا چاہتا ہے۔ ہاللیلویہ، پریز دی لارڈ۔ اور یہ آپ کو نئے عہد نامے میں پڑھ کے سناتا ہوں، اور جہاں پر یہ ساری باتیں بائبل مقدس میں آپ کو ملیں گی کہ خدا کس طرح سے ہمیں اپنی پاک حضوری میں اس مقدس ہیکل کی طرف راغب کرتا ہے جو خدا نے میرے اور آپ کے لیے تیار کی ہے۔ اور وہ کہاں ہے؟ پہلا کرنتھی 6 باب۔ اپنے بدن خدا کے جلال کے لیے استعمال کرو۔ وہاں شہر تھا اور یہاں بدن ہے، اور اس کی ہیڈنگ ہی دیکھیے خوبصورت آئی ہے کہ اپنے بدن خدا کے جلال کے لیے استعمال کرو، اور یہاں پہ لکھا سب چیزیں میرے لیے روا تو ہیں مگر سب چیزیں مفید نہیں۔ اس کا کیا مطلب ہے؟ مطلب یہ ہے کہ اب یہ جو بدن ہم یسوع مسیح کی امانت اور جس میں خدا کا روح اور کلمہ بستا ہے، اب یہ عام نہیں رہے، یہ بڑے خاص ہو گئے ہیں۔ اس لیے کوئی بھی چیز اس بدن کو ٹچ کرنے سے پہلے یا اس کو استعمال کرنے سے پہلے ہمیں 100 بار سوچنے کی ضرورت ہے کہ یہ خدا کا مقدس ہے، خدا کی یہ پاک ہیکل ہے، میں اس کا احترام کس طرح کر سکتا ہوں، میں کس طرح اس کی حفاظت کر سکتا ہوں کہ کوئی ناپاک چیز اسے چھونے نہ پائے۔ کئی دفعہ کئی چیزیں میں لگتی ہیں، لکھا ہے سب چیزیں روا تو ہیں مگر سب چیزیں مفید نہیں۔ کئی چیزیں میں لگتی ہیں کہ یہ ہمارے لیے کوئی ناپاک نہیں ہے یا ہمارے لیے کوئی نقصان دہ نہیں ہے، لیکن خداوند کہتا ہے اگر اس سے کسی کو ٹھوکر لگتی ہے تو اس سے درگزر کر، اسے کنارہ کر، اسے نہ کر، بے شک وہ گناہ نہیں ہے، پھر بھی تو نے اس کو نہیں کرنا۔ کیوں؟ اس لیے کہ تیرے اس فعل سے اگر کمزور ایمان والے کو ٹھوکر لگ گئی تو وہ برباد ہو جائے گا، اور اگر وہ برباد ہو گیا تو اس کا باس پرس میں تجھ سے کروں گا، کیونکہ تو ایمان میں مضبوط تھا، تیری نظر میں تو یہ گناہ نہیں تھا لیکن اس کی نظر میں یہ گناہ تھا، اس لیے تو نے اس کو کیا، کیونکہ تو سمجھتا تھا کہ میں بہت عالم ہوں، فاضل ہوں، یا میری آنکھیں بہت کھلی ہوئی ہیں، اور تو نے اس کو جب فعل کو کر دیا تو کمزور ایمان والا اس سے ٹھوکر کھا گیا ہے۔ تو لہٰذا ہمیں بڑے احتیاط کے ساتھ چلنا۔ لکھا ہے سب چیزیں میرے لیے روا تو ہیں مگر سب چیزیں مفید نہیں۔ ہر چیز کو منہ میں نہیں ڈال سکتے کہ یہ میرے لیے، یہ میرے لیے نہیں۔ کلام میں لکھا ٹھہر، اپنے منہ پر چھری رکھ، روک لے اس کو، پہلے تھنک کر، ارد گرد اپنے ماحول کو دیکھ، اپنی چیزوں کو دیکھ، ایریے کو دیکھ۔ جب تو کسی گھر میں جاتا ہے تو کھاؤ بھی نہ بن، اپنے پیٹ پر بھی چھری رکھ، ٹیک اٹ ایزی۔ جتنا زیادہ کیئرفلی اپنے بدن کی حفاظت کرے گا اتنا ہی زیادہ تو صحت مند رہے گا۔ ہاللیلویہ۔ سب چیزیں میرے لیے روا ہیں لیکن میں کسی چیز کا پابند نہ ہوں گا۔ کھانے پیٹ کے لیے ہیں اور پیٹ کھانوں کے لیے، لیکن خدا اس کو اور ان کو نیست کرے گا۔ مگر بدن حرام کاری کے لیے نہیں بلکہ خداوند کے لیے ہے، اور خداوند بدن کے لیے ہے۔ سنیے، کلام کہتا ہے خداوند بدن حرام کاری کے لیے نہیں ہے، بدن خداوند کے لیے ہے۔ یہ بھی آپ سن لیجئے۔ لیگل شادی، لیگل آپ کی جو میرج ہے، یہ تو الاؤ ہے، لیکن اپنی بیوی اور اپنے ساتھی کو چھوڑ کے، چاہے وہ بیوی شوہر ہو، شوہر بیوی ہو، اگر کوئی کسی دوسری طرف منہ مارتا ہے تو سنیے، وہ خدا کی ہیکل کو برباد کر رہا ہوتا ہے، وہ خدا کے بدن کو بے حرمت کر رہا ہوتا ہے۔
اور جب بھی کوئی شخص اس طرح کے فعل میں انوالو ہوتا ہے تو وہ اپنا تو نقصان کرتا ہی ہے، وہ دوسروں کے لیے بھی ٹھوکر کا باعث بنتا ہے۔ اس لیے بڑی احتیاط کے ساتھ لکھا خدا نے خداوند کو جلایا اور ہم کو بھی اپنی قدرت کے وسیلہ سے جلائے گا۔ کیا تم نہیں جانتے کہ تمہارے بدن مسیح کے اعضاء ہیں؟ ہمارا جو بدن ہے یہ مسیح کے اعضاء، مسیح کے عضو ہیں، مسیح کے بدن کا حصہ ہیں ہم لوگ۔ کیا میں مسیح کے اعضاء کو لے کر کسی قصبی کے اعضاء بناؤں؟ یعنی مسیح کا جو بدن میں پہنے ہوئے ہوں، اس بدن کو لے کر میں کسی قصبی یا بدچلن عورت یا ایسی عورت کی طرف جو مجھے حرام کاری کی دعوت دیتی ہے، اس کی طرف میں یہ ہاتھ بڑھاؤں یا قدم بڑھاؤں اور خداوند کے بدن کو بے حرمت کروں؟ لیکن ہرگز نہیں۔ کیا تم نہیں جانتے کہ جو کسی قصبی سے صحبت کرتا ہے وہ اس کے ساتھ ایک تن ہوتا ہے؟ کیونکہ وہ فرماتا ہے وہ دونوں ایک تن ہوں گے۔ یہ میاں بیوی کے رشتے کی بات کرے، وہ فرماتا ہے کہ وہ ایک تن ہوں گے۔ اس کا مطلب جب آپ غیر عورت کے پاس جاتے ہو تو اس کے ساتھ اگر آپ صحبت کرتے ہو تو اس کا مطلب جیسے اپنی بیوی کے ساتھ ایک تن ہوئے یا شوہر بیوی کے ساتھ ایک تن ہوا، ویسے ہی وہ اس کے ساتھ ایک تن ہوتا ہے، تو وہ خدا کے بدن کو بے حرمت کرتا ہے۔ آگے لکھا اور جو خداوند کی صحبت میں رہتا ہے وہ اس کے ساتھ ایک روح ہوتا ہے۔ اب ایک صحبت وہ ہے جو ہم جسمانی کرتے ہیں، اور ایک صحبت وہ ہے جو ہم روحانی کرتے ہیں، اور روحانی صحبت جو ہے وہ خدا کے ساتھ ہمارے محبت کو، ہماری محبت کو، ہمارے پیار کو آگے بڑھاتی ہے۔ اور آگے لکھا ہے حرام کاری سے بھاگو۔ کیا کرو؟ حرام کاری سے بھاگو۔ کون بھاگا تھا حرام کاری سے؟ یوسف۔ اس کو دعوت دی گئی، فوتیفر کی بیوی نے اسے کہا کہ میں تیرے ساتھ صحبت کرنا چاہتا ہوں۔ اس نے کہا نا، یہ خداوند کا بدن ہے، اس کو میں بے حرمت نہیں کر سکتا۔ اور لکھا ہے وہ اپنے کپڑے بھی اس سے پھٹوا کے چلا گیا، لیکن اس نے اپنے ہاتھ اس کو آنے نہیں دیا، بھاگ گیا وہاں سے۔ ایسے ہی میرے بہنوں اور بھائیوں، ہم نے اپنے بدن کی حفاظت کرنی ہے، ہم نے حرام کاری سے بھاگنا ہے۔ لکھا جتنے گناہ آدمی کرتا ہے وہ بدن سے باہر ہیں، مگر حرام کار اپنے بدن کا بھی گناہ گار ہے۔ کیا تم نہیں جانتے؟ سنیے غور سے، 19ویں آیت ہے، پہلا کرنتیوں 6 باب 19ویں آیت میں لکھا ہے، کیا تم نہیں جانتے کہ تمہارا بدن روح القدس کا مقدس ہے؟ کس کا مقدس ہے؟ روح القدس ہمارے بدنوں میں رہتا ہے۔ واو، پریز دا لارڈ۔ یہ ہے زبور 48 کی پریزنس آف گاڈ، جس کی وجہ سے خدا کے شہر پناہ کی جو ہے وہ بڑی دنیا میں مشہوری ہے، جس کی وجہ سے دنیا میں اس کو بڑی عزت کی نگاہ سے دیکھا جاتا ہے، کیونکہ جس شہر یا جس قوم یا جس خاندان کے اندر خدا کی قدرت آ جاتی ہے، وہ خاندان، وہ شہر، وہ زندگیاں بابرکت ہو جاتی ہیں اور وہ فخر کا باعث بن جاتی ہیں۔ ہاللیلویہ۔ کلام میں لکھا ہے، کیا تم نہیں جانتے کہ تمہارا بدن روح القدس کا مقدس ہے جو تم میں بسا ہوا ہے اور تم کو خدا کی طرف سے ملا ہے، اور تم اپنے نہیں۔ سنیے ایک اور بات یہاں پہ سن لیجیے، تم اپنے نہیں، پھر کیا لکھا ہے؟ کیونکہ قیمت سے خریدے گئے ہو، پس اپنے بدن سے خدا کا جلال کیا کرو؟ ظاہر کرو۔ جب ہم اپنے ہی نہیں رہے تو اپنی مرضی کیسے کر سکتے ہیں؟ ہم یسوع کے خون سے خریدے گئے ہیں، اور یہ 20ویں آیت ہے پہلا کرنتیوں 6 باب کی۔ لیکن تیسرے باب پہ پیچھے ایک پرچہ آپ پیچھے کریں گے تو وہاں پہ لکھا ہے 16ویں آیت میں، پہلا کرنتیوں 3:16 میں لکھا ہے، کیا تم نہیں جانتے کہ تم خدا کا مقدس ہو، یعنی خدا کی ہیکل ہو، اور خدا کا روح تم میں بسا ہوا ہے؟ اگر کوئی خدا کے مقدس کو برباد کرے گا تو خدا اس کو برباد کرے گا، کیونکہ خدا کا مقدس پاک ہے۔ اور آگے کیا لکھا ہے؟ وہ تم ہو۔ خدا کا مقدس پاک ہے اور وہ کون ہو؟ تم ہو، وہ ہم ہیں۔ اور خدا اپنے مقدس کی خوب حفاظت کرتا ہے، خدا اپنے شہر کی خوب حفاظت کرتا ہے۔ اسی لیے کلام میں لکھا ہے، کیونکہ یہی خداوند عبدالآباد ہمارا خدا ہے، یہی موت تک ہمارا ہادی رہے گا۔ ہاللیلویہ۔ زبور 48 کی آخری آیت پڑھ کے میں آپ سب کو برکت کی دعا دیتا ہوں، اور پاک روح میں اس بدن کی حفاظت کرنے کے لیے خدا سے دعا گو ہوں کہ آپ اپنے بدن کو بھی کیئرفلی یوز کریں۔ یہ بدن اب نہ تو ہمارا رہا ہے اور نہ ہی یہ بدن عام ہے، یہ بدن خاص ہے اور یہ خدا کا گھر ہے۔ جیسے آپ خدا ان کی ہیکل میں جو پتھروں کا گھر بنا ہوا ہے، کوئی بھی ایسا فیل کرنے سے ڈرتے ہیں، ویسے ہی
جب اپنے بدن کے ساتھ کبھی ایسا ہونے لگے تو ضرور ویسے ہی ڈرا کریں، ویسے ہی تھوڑا سا گھبرا جایا کریں، کہیں خداوند یہ تیری ہیکل ہے، میں اسے برباد نہیں کر سکتا۔ اور اگر آپ ایسا کریں گے، آپ خداوند کے گھر کی تعظیم کریں گے، اور اس سبب سے آپ بھی جیتے رہیں گے اور خداوند کا جلال بھی ظاہر ہوگا۔ گاڈ بلیس یو آل، اپنا خیال رکھیں۔